This is an infotainment and fun-filled talk show on Desi TV USA. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं फ़रहान सिद्दीकी। आपको खुशामदीद कहता हूं देसी टीवी यूएसए के शो दी एच टाउन शो विद फ़रहान सिद्दीकी। कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर जो कि पाकिस्तान की पूरी मईशत, पाकिस्तान की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाला शहर। पिछले कई दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कराची शहर को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया है। वहाँ पर बारिशें हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, कराची के हालात से लेके और कराची में एक बेसिक बुनियादी जो एक ज़रूरियात हैं उसको अगर देखा जाए तो कराची का शहरी बहुत तंग और परेशान है। आज के इस टॉपिक को लेके हमने बात करने की कोशिश की है पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से, और हमने उनसे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि वो आजकल की सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं। मतलब मुझे आपसे बात करनी थी कराची के इन हालात के हवाले से जो आजकल हो रहा है कि गटर बह रहे हैं, नाले भरे हुए हैं, बारिशों से तबाहियाँ हो रही हैं, करंट लगने से लोग मर रहे हैं। इसका क्या है, क्योंकि आप एक आइकॉनिक कराची के एक सिंबल समझे जाते हैं। आपने अपने दौर में जो कराची वालों को दिया अंडरपासेस की फॉर्म में, कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, आपने जो ना कराची वालों के लिए सारी सफाइयाँ करके दी, वो सारा दौर कहाँ चला गया? क्या क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मेरे ज़माने में कराची जो है वो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज कराची जो है दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में शामिल है। 10 सालों में जो है वो 12 तरक्की करने वाले शहरों में से 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में इस तरह आ गया कि इस कराची पे बदकिरदार लोग मुसल्लत हो गए हैं। और हमारे इस वक्त जो कराची के सरबराहान हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, वो बदकार हैं, बदकिरदार हैं और इसके बाद करप्ट हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो तासुब करते हैं और वो करप्शन कर रहे हैं। और साथ साथ दोनों की हैंड्स एंड ग्लव्स वाली सिचुएशन है। और पार्टनर्स इन क्राइम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और सिटी गवर्नमेंट भी। और दोनों से जब पूछा जाता है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं आकर। तो इसकी सिंपल वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत वक्त है सिंध की, कराची की, वो दोनों जो है वो करप्शन कर रहे हैं और कैरेक्टरलेस लोग हैं। कराची का जो मेयर है खास तौर पे बदकिरदार आदमी है, करप्ट आदमी है, नाअहल आदमी है, अपनी पूरी करप्शन कर रहा है। और 4 सालों तक उसने बिल्कुल सिर्फ करप्शन के अलावा कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज कराची को ये दिन देखने पड़ा। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बेसिकली कराची का बजट जो है 26 अरब सालाना रखा जाता है और 4 साल से ये मोहतरम जो है मेयरशिप के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या कराची की आवाम को इनको कोर्ट में घसीटना नहीं चाहिए कि इस तमाम ये 26 अरब जो सालाना का हिसाब देने के लिए आपने कोई इस तरह का कोई लाया अमल आपने तैयार किया है कि जिसकी बेस के ऊपर हम इस मेयर को कोर्ट में लेके जा सकें, हम इसको सूट फाइल कर सकें? देखिए लोगों के पास तो ये पावर ये नहीं है। लोग क्यों जाएंगे कोर्ट में? मुल्क के इदारे काम कर रहे हैं, नैब हर चीज को सूंघती फिर रही है, एंटी करप्शन है, चीजें क्या उनको नजर नहीं आ रही? सारी चीजें अच्छे खासे शरीफ लोगों को नोटिस आ रहे होते हैं, चीजें हो रही थी भाई। इनको खुला खाता है, इनका खुली करप्शन कर रहे हैं। तो इनको तो वैसे ही नैब को नोटिस लेना चाहिए। और मैं बार बार मुतालबा कर चुका हूँ कि भाई इनके 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं, ये इस महीने में इनकी निजामत खत्म होने वाली है। इनको मुल्क से भागने नहीं दिया जाए, इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इनका नाम ECL में डाला जाना चाहिए, कराची के मेयर का, नायब डिप्टी मेयर का, हैदराबाद के मेयर का, उसके डिप्टी मेयर का, फिर यहाँ के जो चेयरमैन हैं, 6 जिला के चेयरमैन हैं, उनके जो नायब चेयरमैन, इन सब के नाम ECL में डाले जाने चाहिए। और इनको फरार होने का मौका नहीं देना चाहिए और इनसे इस कौम के लूटे हुए पैसे का हिसाब देना चाहिए। अगर हुकूमत जो इदारों के लोग हैं, अगर वो ये नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है कि अल्लाह का भी एक निजाम है, अल्लाह तो नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का निजाम है कि वो इस दुनिया में हिसाब लेता है, आखिरत में तो होगा ही होगा, इस दुनिया में भी हिसाब होगा। लेकिन जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर उनको भी इस गुनाह में शरीक होना होगा और वो भी उनको भी हिसाब देना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने पे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेरा कंसर्न यहाँ पर US में रहते हुए इसलिए है कि ह्यूस्टन को कराची का सिस्टर सिटी कंसीडर किया जाता है। यहाँ से जाने वाले जमाने में मैंने सिस्टर सिटी एग्रीमेंट मेयर बिल वाइट के साथ मैंने साइन किया। आई एम द पर्सन हु हैव साइंड दिस
city agreement with mayor of Houston, Mr. Bill White. Right. तो मुस्तफा साहब, इसीलिए हमको एक प्राइड फील होता है, जो चीज़ें आप कर गए हैं उस पर हम लोग प्राइड फील करते हैं. अब यहाँ से कराची जाने वाले लोग जब इन हालात में इस सिचुएशन में अगर कराची जाना चाहें जहाँ पे गटर उबल रहे हों, लोग करंट लगने से मर रहे हों, हम कैसे कराची जाकर छुट्टियां मनाने के लिए अपने लोगों के साथ वहाँ पर जाएं? इसका कोई ना कोई सद्भाव होना चाहिए, कोई ऐसा लाए अमल होना चाहिए कि जिसके अंदर हम लोग बहुत रिलैक्स होकर कराची जाएं. सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आपके उस दौर को अभी भी हम जो है ना एक बाकी में एक आइकॉनिक वे में हम उसको अभी भी देखते हैं. और हमारी कोशिश ये है कि अगर आप कोई इस तरह का कोई लाए अमल या अगर अपनी कोई डायरेक्शंस अगर आप इस लोकल गवर्नमेंट को देते हैं तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका मुस्तफा कमाल साहब? नहीं, देखिए, ये लोकल गवर्नमेंट तो जो है वो ये बदकार लोग बैठे हुए, इनको तो अगर लंदन का भी मेयर आप बना दोगे, न्यूयॉर्क का मेयर बना दोगे, वहां पे भी जो है वो कचरा उबल रहा होगा, वहां पे भी कुत्ते काट रहे होंगे लोगों को. इनको कोई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती. इनका मसला है ये, इनको कोई, अब तो इनके जाने का टाइम है. हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम भाई लोगों, हमने एक सियासी पार्टी बनाई है. आज अल्लाह का शुक्र है वो सियासी पार्टी हमारी इलेक्शन हारने के बावजूद इस कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में तेजी से फल फूल रही है. खास तौर पर सिंध में, बलूचिस्तान में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी फुटिंग्स हैं, हमारा जो है बहुत अच्छा सेटअप है. और आइंदा आने वाले वक्तों में लोगों ने सबको आजमा लिया. देखिए, आज पीटीआई हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में, कराची की अगर आप बात करें पीटीआई हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में, एमके हुकूमत में, तो तीनों तो नाकाम हो गए, नाले तक साफ नहीं कर पा रहे. तो हमारे अलावा पीएसपी के अलावा जो हमारी पार्टी, इसके अलावा लोगों के पास अब ऑप्शन, सिंध के लोगों के खास तौर पे, और खास तौर पे सिंध के शहरी लोगों के पास ऑप्शन नहीं रह जाता. और आइंदा चलकर पूरे पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है हमारे अलावा, इसलिए कि हम वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने ये प्रैक्टिकल काम करवाए हैं. हम कोई किताबी बातें करके या जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जो है वो समझकर या गूगल सर्च पर हम काम नहीं करते. अल्लाह ताला ने हमें उन कामों से गुजारा है, उन अदवार से गुजारा है कि जहाँ पर रातों को जाग कर कराची जैसा शहर, जो कि दुनिया के 72 मुल्कों से बड़ा शहर है, अल्लाह ताला ने हमसे उस शहर की खिदमत करवाई है. तो हमें एग्जैक्टली पता है कि काम कैसे होता है. और इस काम करने में हमने करप्शन भी नहीं की. अल्लाह का शुक्र है आज 10 साल हो गए, कोई हम पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता. एक हमारा दुश्मन भी हम पर 1 रुपए भी हराम कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता. ये हमारा किरदार है. हमें जो है वो दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिली और ये काम हम बहुत अच्छी तरीके से दोबारा कर सकते हैं. इसी शहर को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं इंशाल्लाह. मुस्तफा कमाल साहब, जब इनको मेयर को जब ये पैसे, मौजूदा मेयर को जब पैसे मिल रहे हैं, जब वो इतना अरब का जो है वो 26 अरब 24 अरब जो है वो साल का उठा रहे हैं, तो अगर मुस्तफा कमाल साहब ने अगर अपने दौर के अंदर पुल बना दिए, अंडर पासेस बना दिए, सफाई कर दी, कचरा उठा के फेंक दिया, कराची का स्टेटस ऑल ऑफ द सडन जो है चेंज कर दिया, इमेज चेंज कर दिया, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इनके पास तो गटर का ढक्कन चेंज करने के इख्तियारात नहीं है जो मौजूदा मेयर वसीम अख्तर साहब हैं. तो ये बीच में इतना बड़ा गैप ये कैसे आ गया कि मतलब ये चीज थोड़ा समझ से बाहर है मुस्तफा कमाल साहब? देखिए सर, इस तरह की जब ये इख्तियारात के ना होने का रोना रोते हैं तो इनसे पूछा जाए कि भाई ये इख्तियारात जब छीने जा रहे थे तो उस वक्त आप कहाँ थे और कब छीने गए? ये इख्तियारात बकौल इनके, और जब ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया है, एक्ट आया है 2013 में, 31 अक्टूबर 2013 में, उस वक्त ये इख्तियारात गए हैं कराची के. तो उस वक्त तो ये, जिस वक्त ये इख्तियारात जा रहे थे तो उस वक्त तो ये इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, इसी हुकूमत का हिस्सा थे. ये वजीर लेकर बैठे हुए थे, इनका गवर्नर था. इन्होंने तो अपने हाथों से कराची वालों के हुकूक का सौदा किया, अपने हाथों से लिखकर इन्होंने इख्तियारात और वसाइल दिए सारे. तो ये कैसे शिकवा कर सकते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है? भाई इन्होंने तो इख्तियारात होती हैं इनकी, और 2 सालों तक, उसके बाद 2015 तक ये वुज़रा बने बैठे रहे, 2016 तक इनका गवर्नर रहा है. तो ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने, कराची के वो चौकीदार हैं जिन्होंने चोरों के लिए पीछे से दरवाजा खोलकर चोरों के साथ इस शहर है, चौकीदारों ने चोरों के साथ लूटा है. तो ये अगेन मैंने आपको कहा कि देखिए ये किरदार का मसला है. इस किरदार के लोगों को आप जो है वो लंदन अमेरिका के शहर का भी इख्तियार के भी इख्तियार दे देंगे, ये वहां पे जितने इख्तियार देंगे उतनी करप्शन करेंगे. इन्होंने जो पैसे इनको मिले हैं उससे आराम से कराची मेंटेन हो सकता था, कचरा हो सकता था, शहर की छोटी मोटी मेंटेनेंस हो सकती थी. और अगर अपना पैसा ये ईमानदारी से खर्च करते तो फिर ये मजीद इख्तियार देने के लिए फाइट करते. 4 सालों से ये तो पार्टी बड़ी मशहूर थी कि भाई ये शहर बंद कराती है, हड़ताल करती है, एहतजाज करती है. 4 सालों से या तो खबरें सुना रहे हैं लोगों को कि हमारे पास इख्तियार नहीं. भाई उसके लिए इन्होंने किया क्या है प्रैक्टिकली?
اس لیے نہیں کر پائے کہ یہ خود حرام کما رہے ہیں, یہ رشوتیں کر لیتے ہیں, اور شہر میں بچے کو پتہ ہے کہ ان کا کردار کیا ہے. تو آئی تھنک کہ لوگوں کو ابھی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. لوگ اب ہمارے ساتھ ہیں, لوگ پی ایس پی کے ساتھ ہیں, اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. انشاءاللہ 28 اگست 2020 کو انشاءاللہ ان کی میئرشپ کا ختم ہو رہا ہے یہ ان کی ویلیڈیشن جو ہے ان کی ختم ہونے جا رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, کراچی کے لوگ 1992 سے پستے آ رہے ہیں, نہ ان لوگوں کو کوئی کوٹا ملتا ہے, نہ جابز ملتی ہیں, بدحالی کا شکار ہیں, پانی پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, سڑکوں پہ چلنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں, بچوں کو ہم ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کس طریقے سے بچے, عورتیں, لوگوں کی موٹر سائیکلیں, گاڑیاں بہہ جاتی ہیں جب ذرا سی بارش ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, سب سے آخر میں آپ سے سوال ہی پوچھوں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ کو میئرشپ کا موقع ملتا ہے تو کیا ہم اسی کراچی کو دیکھیں گے جس طریقے سے آپ کراچی کو چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ ہمارے پاس تو جو بھی عہدے رہے ہیں, ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کیا, بلکہ ہم نے اللہ کے ڈر سے کام کیا کہ یہ عہدے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پوچھے گا, ان عہدوں کے بارے میں پوچھے گا. تو ہمیں تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کام. اور مجھے اللہ کے رب کی ذات سے بہت امید ہے کہ آپ جب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا. اور ہمیں لوگوں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم موجود ہے. ہم نے ان 4 سالوں میں بہت اچھی بڑی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بڑا یوتھ ہمارے پاس موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کراچی کو, پورے سندھ کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب موقع ملے گا پورے پاکستان کو, ہم لوگوں کے لیے اچھی جگہ بنائیں گے رہنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو اوورسیز ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لوگ ہیں, وہ جب آئیں گے اپنے ملک میں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پلیزنٹ چینج دیکھیں گے, سرپرائز ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے وقت کا, بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے آپ کی ہیوسٹن کے لوگوں کو پیغام دیتے جائیں گے؟ میں تمام جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں ہیوسٹن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے جو بھی ریلیٹیو رشتہ دار ہیں ان سب سے کی کاؤنسلنگ کریں. آپ سب لوگوں کو زیادہ خبر ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں, اور آپ ان کو گائیڈ کریں کہ پاکستان کے پاس اب آپشن کیا رہ گیا. میرا یہ ماننا ہے کہ ظلم اور زیادتی کے اوپر خاموش رہنے والا بھی ظالم کا ساتھی ہوتا ہے. تو آپ سب لوگ اس تمام جو مظالم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس پر خاموش نہ رہیں, اپنا رول پلے کریں. ہر انسان کو اپنے اس دنیا میں جو بھی اس نے ٹائم گزارا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا, اور اس حساب میں یہ ظلم جو ہو رہے ہیں تو جو لوگ خاموش ہیں ان کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ وہ یہ سب چیزیں دیکھ کر خاموش کیوں تھے. تو میری تمام پاکستانی سے گزارش ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور جاننے والوں کو, سب کو جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور جو جس کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اچھی بات کرنی ہے, لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنی ہے, اور غلط لوگوں کی طرف جو ہے لوگوں کو بتانا ہے, ان سے آگاہ کرنا ہے, اور آئی تھنک سب کو دعوت دینے والی بات کرنی ہے. تو آئی تھنک یہ میرا پیغام ہے, اور سب کو یہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان زمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب, جو کہ کراچی کے میئر بھی رہ چکے ہیں. اب ہم تھوڑا سا بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہوں گے جناب بابر خان غوری صاحب. خواتین و حضرات, آپ کو اپنے شو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اپنے دوسرے پروگرام کے سیگمنٹ کے اندر میں ایک بہت اچھی شخصیت کو لے کر آنے والا ہوں. تو آج میرے ساتھ اس پروگرام کے اندر ایکس منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ موجود ہیں, بابر غوری صاحب. سر, میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بابر بھائی, میں کراچی کے حالات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل کراچی کا حال ہوا ہے, ابلتے ہوئے گٹر, بوریاں نالوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں, تعفن ایک پورے شہر کے اندر پھیلا ہوا ہے. اتنا ٹیکس دینے کے بعد, جو کہ کراچی خود 70% ریونیو شیئر کرتا ہے پورے ملک کے ساتھ اور 90% شیئر کرتا ہے سندھ کے ساتھ, اس کا کیا حال ہے, کیا فیوچر دیکھتے ہیں بابر بھائی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں نے پالیٹکس چھوڑی تھی اور میں کوشش کر رہا تھا میں کسی سیاسی معاملات میں نہ بولوں, کیونکہ ظاہر ہے میں مجھ سے دور ہوں, اور میں نے یہاں تک کہ مجھ پہ بہت الزامات بھی لگائے گئے لیکن میں نے کسی کا جواب نہیں دیا. میں اس چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا کہ آپس میں ایک دوسرے لڑنے سے عوام جو ہے وہ خوش نہیں ہوتی. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, میں سیاست سے تو لا تعلق ہوا ہوں لیکن لا علم نہیں ہوں, اور کراچی کے لیے تو ظاہر ہے ہماری جان بھی حاضر ہے. ہم اپنے شہر کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہماری ایک سانس ان کے لیے ہے, اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے
یہ ایک لمبی داستان ہے, لمبی ہسٹری ہے. بہت سی باتیں انسان کہہ سکتا ہے, بہت سی نہیں کہہ سکتا. سلسلہ شروع ہوا تھا یہ فاطمہ جناح جو تھی مادر ملت, ان کے الیکشن کے وقت یہ معاملہ شروع ہوا, اور جس طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اور کراچی والوں کو خاص طور پہ جو مہاجر تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کی, ان کو ان کی سپورٹ کرنے کا خمیازہ آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے. اور یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا. کراچی جب پاکستان بنا تو کراچی کا پرانا نقشہ آپ دیکھ لیں, لیکن جس طرح لوگوں نے وہاں سے جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے, ان لوگوں نے وہاں فیکٹریاں لگائیں, اسکول کھولے, وہاں پہ جو ترقیاتی کام تھے ان کو کیا, نئی وہاں پہ علاقے بنائے گئے. ناز آباد تھا, گلشن اقبال تھا, نارتھ ناز آباد تھا, فیڈرل بی ایریا, سب پلانڈ ایریاز تھے, اور ان میں برساتی نالے بھی تھے, سیوریج سسٹم تھا, پارکس تھے, مسجدیں تھیں, اسکول تھے, سب چیزیں ایک پلاننگ کے تحت سارا شہر آباد ہو رہا تھا. لیکن کراچی کو مختلف سیاسی قوتوں نے, خاص طور پہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا. انہوں نے کبھی اون نہیں کیا, اور جو سینسس کے ذریعے, اچھا یہ ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں, کچھ ہو رہا ہوں, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. خود ہوم سیکرٹری تھے جنیجو صاحب, انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کے دور میں مجھ سے کہا گیا کہ سندھ کے فلاں فلاں علاقے کی آبادی ڈبل کر دو. ایک بیرسٹر ظفر اللہ ہیں, نون میں آج بھی حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, اور وہ سینیٹر ہیں, سینیٹر ظفر اللہ. انہوں نے ایک ٹاک شو میں حامد میر صاحب کے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ پہلے وہ سول سروس میں یعنی ڈی سی ہوتے تھے وہ کہیں سندھ میں, نوشیر و فیروز کا انہوں نے نام لیا کہ مجھے اوپر سے ہدایت آئی کہ یہاں کی آبادی ڈبل کر دو. تو یعنی یہ وہ حقائق ہیں جو لوگ اعتراف بھی کر رہے ہیں, وہ اعتراف کر رہے ہیں جنہوں نے کیا, جن سے کروایا گیا, اور ایک سازش کے تحت اس شہر کو ہمیشہ جو اس کی اصل نمائندگی ہے اس سے دور رکھا گیا. بہت لوگ کہتے ہیں جی آپ پاور میں تھے, آپ لوگ یہ تھے, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. کیا کرتے؟ ہمیشہ سندھ کے اندر کبھی آج تک کوئی اردو اسپیکنگ جو وزیر اعلیٰ نہیں بنا, مہاجر وزیر اعلیٰ نہیں بنا. اور سندھ والوں نے جب بھی وزارت اعلیٰ لی, انہوں نے کراچی کو, حیدرآباد کو, سکھر کو, نواب شاہ کو اون نہیں کیا. اور چلو ٹھیک ہے آپ نے اون نہیں کیا, آپ اپنے علاقے بنا لیتے. ہزاروں ارب روپیہ خرچ کیا گیا, لیکن کبھی اپنے علاقوں پہ بھی نہیں کیا. کراچی کی آبادی بڑھتی رہی, مختلف اس میں عوامل بھی ہیں. کچھ کراچی کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی, اور مہاجروں میں جو ایک محبت تھی وطن کے لیے, اور آج بھی ہے, وہ ان سازشوں کو ایک طرف رکھتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ معاملات صحیح ہو جائیں. لیکن معاملات آج تک صحیح نہیں ہوئے, اور ان کو صحیح کرنا چاہیے. اور اب اس کا ایک علاج ہے, یا تو آپ سینسس جو ہے وہ ایمانداری سے صحیح سینسس جو ہیں وہ کرا دیے جائیں, اور دوسرا میرٹ نافذ کر دی جائے. دنیا نے اگر ترقی کی ہے وہ میرٹ پہ کی ہے, اور میرٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کراچی کے اندر یا سندھ میں کوئی بھی جاب نکلتی ہے, تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس کا ایگزام لے اور میرٹ پہ آپ بھرتیاں کریں. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ کراچی میں ابھی پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ سے پولیس افسران کو لا کے ایس ایچ او لگا دیا. یہاں پہ ایک ہیوسٹن میں ایک بزنس مین ہے, شکیل خان, آپ جانتے ہوں گے. وہ ابھی مجھے پرسوں بتا رہے تھے کہ ان کا چونکہ وہ زیادہ تر سندھ میں رہے, ان کے والد ایکسین تھے پی ڈبلیو ڈی میں, تو انہوں نے ان کا کوئی دوست ہے سندھی, ان کا بیٹا ایس ایچ او گلشن اقبال لگا. تو ان کے کہیں کھانے پہ وہ آیا, پولیس کی موبائل ان کو چھوڑ گئی, اور جب وہ کھانا وانا ختم کر لیا تو انہوں نے کہا یار مجھے کوئی چھوڑ دے تھانے تک, مجھے پتہ نہیں تھانہ کہاں ہے. یعنی ایس ایچ او کہہ رہا ہے علاقے کا, اور گلشن اقبال بھی بیٹھا کہہ رہا مجھے نہیں پتا تھانہ کہاں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کراچی والوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. بابر, تو
یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوئی. اور بیسٹ دور جو تھا کراچی کا میں سمجھتا ہوں مشرف صاحب کے دور میں جب اختیار ملا, کچھ برا نہیں ملا, حالانکہ ایم پی اے زیادہ تھے ایم کیو ایم کے, اور لیکن اس کے باوجود ارباب رحیم صاحب, اس سے پہلے مہر صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا کہ نہیں مسئلہ ہو جائے گا سندھ میں. تب بھی دیکھیں ہمیشہ پاکستان کے نام پہ مہاجروں نے قربانی دی, اس وقت بھی پیچھے ہٹے کوئی بات نہیں, چلو ہمارے بھائی ہیں سندھی, لیکن انہوں نے کبھی نہیں سمجھا. کچھ لوگ تھے اچھے, پیر پگاڑا وغیرہ جو گروپ تھا انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی, اور جو پچھلے پیر پگاڑا صاحب تھے وہ بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے. انہوں نے سب سے پہلے بیان دیا تھا کہ نہیں, بلکہ انہوں نے نام بھی دے دیا تھا کہ سید سردار احمد کو وزیر اعلیٰ بنا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب تک کہ یہ اختیار آپ کو نہیں ملے گا آپ کیسے ترقی کریں گے, کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ جب اختیار تھا, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے جب میئر تھے مشرف صاحب کے دور میں سپورٹ رہی, سب نے کام کیا, اور آپ دیکھیں شہر پوری پاکستان کے ہر جگہ سے آواز آتی تھی کراچی میں کتنی ترقی ہو رہی ہے, برجز بن رہے تھے, روڈیں بن رہی تھیں, سیوریج واٹر اسٹارم پہ سب پہ کام ہو رہا تھا. لیکن پھر وہی ہوا, وہ ختم ہوئے. جو پچھلے 10-12 سال میں جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بابا غوری صاحب, آپ نے بھی ایک سازش کا ذکر کیا کہ کراچی کے اندر سازش کے تھرو کچھ ایریاز کے اندر اس کی آبادی کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے یا اس کے بارے میں سفارشات پیش کی گئی. آپ کیا اس سازش پہ سے پردہ اٹھائیں گے؟ کون لوگ تھے اس کے پیچھے, کون لوگ کام کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جب صحیح وقت پہ صحیح فورم ہو نا تو وہاں یہ ڈسکس کی جائے, اور اوپن ہارٹیڈلی اور اوپن مائنڈ کے ساتھ ذہن کو کھولنا پڑے گا. ایک دوسرے کی باتیں سننی ہوں گی اور برداشت کرنی ہوں گی, تب جا کے مسائل کا حل ہوگا. اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو مسائل کا حل ہے وہ مجھے نہیں لگتا کوئی سیاسی قوت جو ہے وہ اس طرح سنسیئرلی کوئی کر لے گی. یہ کام اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنا ہوگا, وہی اس مسئلے کا حل کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ آپ یہ دیکھ لیجئے, میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں کہ کوٹا سسٹم کو 2013 میں ختم ہو گیا تھا جب نواز شریف صاحب کا دور تھا. تو جب وہ ایکسٹینڈ ہونے نیشنل اسمبلی میں آیا تو میں نے بات کی, فاروق ستار بھائی میرے ساتھ تھے, اور ہم نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس کو ایکسٹینڈ نہ کریں, آپ میرٹ پہ کریں. بھلے پنجاب کے سارے لوگ آ جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, سندھ کے آ جائیں, کہیں سے بھی لوگ آ جائیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ میرٹ پہ ہوں گے تو وہ کام کریں گے, نظر آئے گا. تو انہوں نے اس کو سنا اور انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا, حالانکہ ان کو بڑا پریشر تھا. اور آج کوٹا سسٹم آئین میں نہیں ہے, لیکن جو جابز آ رہی ہیں اس کے آگے لکھا ہوتا ہے فلانے صوبے کا اتنا کوٹا, فلانے صوبے کا اتنا کوٹا. تو یہ کیسے مسئلہ ہوگا؟ آپ ایک تو قوم کو تقسیم کر رہے ہیں کوٹے سے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے, پاکستان, جہاں پہ عوام کو مختلف کوٹوں میں تقسیم کیا آئینی طور پر. آئین میں دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے, ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ شکر ہے کہ 2013 میں ختم ہو گیا, لیکن ابھی تک اس کو کیوں فالو کیا جا رہا ہے؟ جبکہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کا منشور میں تھا کہ ہم میرٹ کو فالو کریں گے. ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس کو فالو کریں میرٹ کو. آپ امریکہ میں ہیں, یہاں دیکھ لیجیے ایڈ آتا ہے, کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی جابز ہوتی ہیں صرف لکھا ہوتا ہے US سٹیزن اونلی. یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ٹیکسس کا اتنا کوٹا ہے, کیلیفورنیا کا اتنا کوٹا ہے, نواڈا کا اتنا ہے. حالانکہ یہاں بھی بیکورڈ اسٹیٹس ہیں, لیکن سب کے لیے برابر ہے. اور چاہے کوئی پاکستانی اپلائی کرے, وہ پاکستانی امریکن ہے, انڈین امریکن ہے, میکسیکن امریکن ہے, کوئی بھی ہے, امریکن ہے, اس جاب کے لیے اہل ہے, اور وہ میرے میرٹ پہ وہ اس کو لیتے ہیں. باور صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی میرٹ کے حوالے سے کہ میرٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ادارے کے اندر. جیسے پاکستان اسٹیل کو اٹھا لیں, کے الیکٹرک کو اٹھا لیں, آپ PIA کو لے لیں. PIA بالکل غرق ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. ان کے پائلٹ کے بارے میں, پائلٹس کی جو ان کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے گئے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں وہ میرٹ بیسس پر نہیں ہوئے. ان لوگوں نے جعلی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ جمع کرا کے وہ پائلٹ کی گدی پہ جا کے بیٹھ گئے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے, اور پھر بس بات آ جاتی ہے کہ آپ جب تک تعصب ختم نہیں کریں گے. اور میرٹ جب دیکھیں PIA جب میرٹ پہ چلتی تھی, PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن ہوتی تھی, اور کراچی کے لوگ میجورٹی میں اس میں تھے, تو وہ اچھا کام کر رہے تو رہنے دیتے. آپ نے ضروری تھا کہ نہیں ہمیں اپنے سیاسی حکومت ہماری آ گئی تو ہم ان کو پیچھے کریں, ان کو ہٹاؤ, ان کو سب کو. آپ نے اس میں بھرتیاں کی اس طرح کی کہ نااہل لوگوں کو آپ نے ایسی جگہوں پہ بٹھایا. تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ سب ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار ہیں. ان کو سوچنا چاہیے
کہ آج سے ہم اس چیز کو ختم کریں, ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہم میرٹ کو فالو کریں. بابا غوری صاحب یہ بتائیں کہ 26 ارب سالانہ کراچی کے لیے جو دیے جاتے ہیں میئر کراچی کو, اس پہ ان کی شکوے شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 26 ارب کا بجٹ اور اوپر سے ان کو 42 ارب روپے اور دیے گئے کہ وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس پیسے کو خرچ کریں اور کراچی کو اچھا بنائیں, لیکن وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو گٹر کا ڈھکن لگانے کی بھی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ بات حقیقت ہے کہ میئر کراچی کے اختیارات وہ نہیں ہیں جو ہوتے تھے, اور یہ بدقسمتی ہے. پھر وہی پیپلز پارٹی کا اس میں رول ہے. انہوں نے تمام اختیارات جو جب ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑی تھی لاسٹ جو گورنمنٹ میں تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ 1 مہینے پہلے, اس کے فوراً بعد ان کو 1 مہینے کا ٹائم ملا, اس میں تمام ادارے قانون سازی کر کے انہوں نے, یہاں تک کہ واٹر بورڈ, ماسٹر پلان, کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, اور یہاں تک کہ جو آپ کا جو یہ ہوتا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو جس میں صفائی کا کام ہوتا ہے, ایون بھنگی کا اختیار جو ہے وہ بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یعنی سندھ گورنمنٹ نے لے لیا. اب مجھے یہ بتائیے, آپ شور کرتے ہیں, پیپلز پارٹی شور کرتی ہے جی این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں ہمیں اتنا شیئر چاہیے. این ایف سی کا مطلب ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, جو ہوتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پی ایف سی ہوتا ہے پروونشل فائنانس کمیشن, وہ صوبے کی آبادی کے لحاظ سے. کراچی کی آبادی سندھ کی 55% آبادی ہے. چلو آپ نہیں مانتے, آپ شور کرتے ہیں 40 ہے, جو غلط ہے. 55 سے بھی اوپر ہو گئی ہے. آپ 40 تو دے دیں نا. اب 1200 ارب روپے اگر ملتے ہیں وفاق سے تو 40% کتنا ہوا؟ 480 ارب روپے. آپ دے رہے ہیں 20 ارب روپے, وہ تنخواہیں اور دوسرے اخراجات میں چلے جاتے ہیں. کیا ترقی ہوگی؟ پھر اختیارات آپ کچھ نہیں دیتے. ہر چیز جو ہے میئر, یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے, میئر گورنر نے بولا بند کرو, ملنے کا میں نہیں بند کروں گا. میئر کے اختیار ہیں. میئر پاورفل ہونا چاہیے. اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا, اختیارات دینے ہوں گے. آرٹیکل 140 ہے, یہی تھا 18ویں ترمیم کا, اس کو کوئی مانتا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں 18ویں ترمیم. ابے 18ویں ترمیم کو تم لوگ مانتے کہاں ہو؟ کون سے تم لوگوں نے نیچے ڈیوالو کیا؟ اپنے پاس اختیارات لے لیے صوبے نے, نیچے ڈیوالو نہیں کیا. تو صحیح ہے, پھر ختم کرو ایسے آرٹیکل کو. یہ غلط ہے. پھر جب تک کہ آپ انصاف نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو اب مجھے یہ بتائیے, کیا کراچی میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے؟ کراچی کے نوجوان کو نوکری دو تو کیس بھگتو. میں بھگتا ہوں آپ کے سامنے. آپ اگر وہ بھی, اور میں نے کوئی غلط نہیں کیا, جو لوگ وہاں موجود تھے, وہ شہر کراچی کا 116 ویسے بھی لوکل ہے. اب تو خیر میرٹ ہو گیا ہے, سب میرٹ کوٹا ختم ہو گیا. میرٹ پہ جو بھی آ رہا ہے اس کو آپ ہر چیز, بس کراچی والوں کو کچھ نہ ملے, نہ نوکری ملے, نہ ہوا ملے, نہ بجلی ملے, نہ پانی ملے, اور رول سب کرنا چاہتے ہیں. اختیار کراچی ہمارا, کراچی سب کا ہے, کراچی سب کا ہے. اب سب کا ہے تو اس کو اون بھی کرو. اچھا, اور کسی شہر کو نہیں بولتے کہ پشاور سب کا ہے, لاہور سب کا ہے, اسلام آباد سب کا ہے؟ نہیں, کراچی سب کا ہے. بھائی کراچی سب کا ہے تو سب اون کریں, سب اپنا شیئر ڈالیں, سب اس کی ترقی میں حصہ لیں, ان کے لوگوں کے جو زخم ہیں ان پہ مرہم رکھیں, ان مسائل کو حل کریں, تو پھر آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کراچی سب کا ہے. بابر صاحب, لیکن پھر ایک بات کا مجھے جواب یہ بھی چاہیے ہوگا کہ اگر اتھارٹیز کا ایشو ہے, پیسوں کا فنڈنگ کا ایشو ہے, تو این ڈی ایم اے نے 6 دن کے اندر 5 کروڑ کے اندر کراچی کو کلین اپ کیسے کیا؟ کیا کلین اپ کیا؟ انہوں نے نالے صاف کیے, 4 نالے ملے این ڈی ایم اے کو. ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے, این ڈی ایم اے کر رہی ہے. اور وہ ان کو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاق نے اچھا کیا کہ این ڈی ایم اے کو لائے اور یہ نالے صفائی ہو رہی ہے, ورنہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی تھی. یہ نالے کوئی میئر کے پاس تھوڑی تھے. میئر کو پیسے ملتے تھے, دیتے تھے. میں میئر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میئر نے جو غلطی کی, کوتاہی کی ہوگی, وہ اس کا جواب وہ خود دیں گے. میں تو صرف وہ دیکھ رہا ہوں جو براڈر پکچر میں, کہ کراچی کے اندر اگر این ڈی ایم اے کام کر سکتی ہے تو کراچی کے میئر کیوں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے اختیارات دیے این ڈی ایم اے کو, سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیے نا, تو کوئی وجہ ہوگی نا. تو کراچی کو اب وقت آ گیا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے. سندھ گورنمنٹ کراچی کی ترقی کے اندر اپنا جو اس کو جس کو اونرشپ جو ہے وہ نہیں دے گی, کبھی نہیں دے گی, کیونکہ وہ تعصب رکھتے ہیں, وہ پولیٹیکل ریونج پہ یقین رکھتے ہیں, جو ان کو نہیں رکھنا چاہیے. زرداری صاحب کی جب حکومت تھی, ہم ان کے کوئیشن پارٹنر تھے, بہت سی باتوں میں زرداری صاحب ایگری کرتے تھے, لیکن ان کی نیچی ٹیم نہیں مانتی تھی. وہ تعصب جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں تھا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ, اور ہم کسی اس پہ نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں. ہم کہتے ہیں غلطیاں مٹاؤ, شناخت نہیں. ہماری شناخت کیوں مٹا رہے ہو؟ شناخت ہے ہماری, تو ہم غلطیاں
ہماری جو غلط ہے, ہمیں غلطیاں کو سوچنا چاہیے, ہم نے کہاں غلطیاں کی. لیکن کراچی کے معاملات میں جب بھی موقع ملا کام کیا. اب میں آپ کو اپنی مثال دے سکتا ہوں. دیکھیں نا, جو میری ذمہ داری تھی, میں پورٹ اینڈ شپنگ کا منسٹر تھا, میں نے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ پیسے لگائے. میں نے مائی کلاچی روڈ بنائی, میں نے ایم ٹی خان روڈ بنائی, میں نے 3 ٹیئر فلائی اوور ہینو چوک پہ وہ بنایا, کراچی کا پہلا انڈر پاس شون چورنگی پہ وہ بنایا. یہ میرا کام تو نہیں تھا نا, لیکن میں نے شیئر دیا, میں نے گورنمنٹ کے بھائی آپ کا جب پورٹس ہیں تو پورٹس کا کام ہے, جو ٹریفک آتا ہے وہ شہروں سے ہو کے پورٹس آتا ہے, جب پورٹ کمانے تو شہر کو بھی لگائیں, ہر ادارے کو چاہیے. مشرف صاحب نے اس معاملے میں اسٹیپ لیا تھا, اور انہوں نے پی آئی اے کو بھی کہا تھا, اسٹیل مل کو بھی کہا تھا کہ سب لوگ شہر کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالیں. ریلوے ہر ایک کا کام ہے کہ وہ ڈالے. صرف کراچی کو یہ نہ سمجھے یہ سونے کی چڑیا اس کو لوٹ لوٹ کھا جاؤ, نہیں, کراچی کے لیے کچھ کرے. اور باتوں سے مسئلہ نہیں ہوگا, اب بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا وفاق کو. اب تو سپریم کورٹ نے بھی اختیار دیا ہے کہ وفاق فیصلہ کرے, اور یہ فیصلہ کرے. اور یہ سندھ کے اور صوبہ بننے میں کیا پرابلم ہے, صوبہ بنائیں, کراچی کو صوبہ بنائیں. یہ تو, اور کراچی اگر ایک صوبہ بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ترقی ہو رہی ہے. اور سندھ کے اندر کم سے کم 3 صوبے ہوں, پنجاب میں 3 صوبے ہوں, بلوچستان کے اندر صوبے بنے. اور یہ میں اس پہ لسانی بنیاد کی بات نہیں کر رہا, انتظامی بنیاد پہ صوبے بنائے آپ کم سے کم 16. اور یہ ضیاء الحق کے دور میں نیشنل ڈیفنس کالج جو اب این ڈی یو ہو گیا, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, اس میں یہ اسٹڈی موجود ہے کہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے اور اسٹرانگ کرنا ہے تو مزید صوبے لازمی ہیں. آپ صوبے بنا دیں, آپ میرٹ کر دیں, دیکھیں پاکستان کہاں جاتا ہے, کوئی نہیں روک سکے گا اس کی ترقی کو. سر, آپ سپریم کورٹ جو چیف جسٹس صاحب نے, گلزار احمد صاحب نے جو بہت ٹھیک ٹھاک کلاس لی میئر کراچی کی, آپ کو لگتا ہے آپ اس بات کو سپورٹ کریں گے, یا آپ اپنا کیا کامنٹ دیں گے کہ جو میئر کراچی ہے ان کے خلاف انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, نیب کو جو ہے ایک پنڈورا کھولنا چاہیے کہ جو 26 ارب کا بجٹ جو میئر کراچی کو ملتا رہا ہے اس کا انہوں نے کیا کیا؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں جو اب تک 10-12 سال کے اندر این ایف سی میں جو سندھ کو پیسہ ملا ہے اس سب کو آڈٹ ہونا چاہیے. وہ پیسہ کہاں گیا, اور جو ڈیو شیئر کراچی کو ملنا چاہیے تو کیوں نہیں ملا, اور وہ کہاں چلا گیا, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اور آپ اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے تاکہ میں چیزوں میں نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں اگر کوئی چیز ہے تو جائیں کورٹ میں آدمی ثابت کریے الزامات کا. میں تو چونکہ میں نے خود دیکھ لیا نا کیسے الزامات لگتے ہیں, ہر الزام جو وہ لگا دو. تو الزام لگانا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. اگر کسی نے کوئی غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے ایسے الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ اگر کوئی چیز سالڈ ہے وہ ایویڈنس لائی جائے اور وہ کی جائے, بالکل کی جائے. جس نے غلط کیا اس کے خلاف کارروائی بالکل ہو. لیکن اب یہ بھی ختم ہونا چاہیے. بڑا آسان ہوتا ہے جی فلانا کوئی بھی ہو منسٹر ہٹا بولے جی اربوں روپے بنا لیے ہوگا, بس کس میں بنائے بتاؤ نا. کوئی یہ کام تھا, اس کام میں آپ نہیں, تو آپ جب تک کہ ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے, آپ کا فوکس اگر صرف نیگیٹو معاملات میں رہے گا, آپ پازیٹیولی آگے نہیں چلیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو فوکس کرنا ہوگا ترقی کو. اس کو بھی آپ دیکھیں بالکل اگر کسی نے غلط کیا, لیکن فوکس جو ہے صرف یہ نہ ہو, فوکس ہو آگے. ہمیں آگے ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے, ہمیں آگے شہر کو بہتر کرنا ہے, ہم نے آگے ملک کو بہتر کرنا ہے, ملک کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. اس کو فوکس کریں, آپ بہت آگے. بابا 1998 کی رائے شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 1 کروڑ تھی, اور ایز آف ٹوڈے اور آج کی تاریخ میں تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کے اندر. لوگ پاکستان کے مختلف حصوں سے کراچی میں آ کے بس رہے ہیں, علاج بھی کرا رہے ہیں. جو کراچی کیونکہ لمیٹڈ ہے اپنے ریسورسز میں, نہ پانی ہے نہ وہاں پہ بجلی کے بڑے معاملات ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کس طریقے سے آپ کنٹرول کرنا چاہیے, یا آپ کیا کہیں گے؟ اس میں میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر ایک کو کھلے دماغ سے پہلے تو ایکسیپٹ کریں کہ کراچی کو اون کریں. سب آ کے کہتے ہیں جی کراچی میں فلانی کمیونٹی اتنی ہے, فلانی کمیونٹی اتنی ہے. تو بھائی وہ جہاں سے آئے تو وہاں پہ آبادی کمی, تو فنڈ یہاں دو نا پھر, تاکہ وہ یہاں لگے. آپ پیسے کچھ دے دیں, آپ کا 3 کمروں کا گھر ہے, روزہ میں آپ کو ایک فیملی بھیج دوں, ان کو اپنے ساتھ رکھ لو, اپنے ساتھ رکھ لو. انکم آپ کی $1000 ہے مہینے کی, آپ کہاں سے ان کو کھلائیں گے پلائیں گے؟ آپ کا گھر کا بھی بڑا غرق ہوگا. تو جب تک کہ آپ کو ان سارے معاملات کو بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ حل نہیں کریں گے, یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے علاوہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل انوائرمنٹ کراچی کا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو کوشش کروں گا میں اوائڈ کروں, کیونکہ میں پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا. میں نے فی الحال پالیٹکس چھوڑی ہوئی ہے, لیکن کراچی والوں کو, کراچی والے جو عوام ہیں ان کی مرضی کے مطابق اب وہ جس کو بھی چوز کریں, جس کی بھی رکھیں, لیکن زبردستی نہیں ہونی چاہیے, بائی فورس نہیں ہونا چاہیے.
عوام کا جو عوام بہتر دیکھیں، عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سمجھتے ہیں، ان پہ آپ چھوڑ دیں، وہ جس کو بھی چنے ان کو آپ اختیار دیں، جس کو بھی اس کو اختیار دیں. سر چنا تھا نا ایم کیو ایم نے بہت کام کیا، میں بتا دوں یہ بات، میں حالانکہ اب ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہوں، لیکن ایم کیو ایم نے بہت کام کیا. یہ صرف ایک پبلسٹی ہے، 10 سال سے تو ایم کیو ایم نہیں ہے، آپ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ سر جس طریقے سے ابھی آپ نے نام لیے اسی طریقے سے اگر آپ آج کی تاریخ میں اگر میں جا کے حیدری کو دیکھتا ہوں، میں 5 اسٹار کی چورنگی، پاپو، بہت کام ہوا بھائی. جب آج ان کی حالت اگر ہاں آپ تو وہ ایم دیکھیں، کیو ایم نے نہیں کی، 10 سال ایم کیو ایم نہیں ہے. دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ وہ دور نکال لیں جب ایم کیو ایم کا اختیار تھا، ان کا ناظم فل اختیارات کے ساتھ تھا، گورنر بھی آپ کے موثر معاملات میں ان کے اختیار تھا، تو فیڈرل منسٹرز بھی کام کر رہے تھے. وہ وقت آپ اٹھا لیں، وہ کراچی کا گولڈن پیریڈ تھا. ہر آدمی کہتا تھا کراچی میں روشنیاں، کراچی میں بریجز، کراچی میں انڈر پاس، کراچی میں ڈیولپمنٹ، صفائی ستھرائی، سب کام ہو رہے تھے. تو وہ اگر وہ اختیارات آپ ختم کر کے اور کسی کو بٹھا دیں کہ یار اس نے کام نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. کام کیے گئے ہیں، جتنا اختیار ملا اس سے زیادہ لوگوں نے کام کیے ہیں. اور جب بھی اختیار ملے گا، کراچی والے کے اگر نمائندے کراچی کے لوگ ہوں گے، لوکل لوگوں کو ہی دینا ہوگا. لوکل جب آپ لندن میں کبھی اتریں، ایئرپورٹ سے آپ شہر کی طرف جائیں، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، لوکل پولیس لیس کرائم، بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لوکل آدمی ہوگا، اس کو پتا ہوگا کون کرمنل ہے، کون شریف ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. آپ باہر سے لوگ لائیں گے، ہر چیز میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا. کراچی کو کراچی والوں کے ہی حوالے کریں، کراچی کے لوگ اس کو چلائیں، جس کو لوگ چنیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا ہو، اس کو لوگ اگر چنیں، اس کو اختیار دیا جائے، پھر اس سے آپ حساب مانگیں، پھر اس سے آپ جواب مانگیں. تو اختیار دیے بغیر جواب مانگنا مناسب نہیں ہوگا. تو کراچی کا مسئلہ آپ کی نظر میں اتھارٹی کا ہے یا فنڈنگ کا ہے؟ دیکھیں اتھارٹی آپ کے پاس پہلے تو سب سے پہلے اتھارٹی ہونی چاہیے. سیکنڈ فیز میں فنڈنگ ہے. فنڈنگ آپ کو وفاق سے، این ایف سی سے جو ملتی ہے وہ فنڈنگ، اب وفاق کو یہ چاہیے کہ این ایف سی میں آبادی کے لحاظ سے وہ ڈائریکٹ صوبے کو نہ دے، کیونکہ صوبہ پاس آن نہیں کر رہا، وہ ڈائریکٹ جو ہے بلدیاتی سسٹم جو بھی ہو اس کے حوالے کرے تاکہ وہ نظر آئے، پھر ان سے ان کا احتساب کیا جائے کہ اب بیٹا جواب دو، تمہیں اتنا پیسے دیا تھا کہاں کے لگائے کیوں نہیں. اور وہ مانیٹر ہوتا رہے، گیپ دے کے نہیں کرے انتظام. جب تک کام خراب ہو چکا ہوتا ہے وہ مانیٹر کرتے رہیں کہ بھئی یہ جو فنڈ آیا ہے ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے یہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، کام جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو آپ دیکھتے رہیں تو چیزیں بہتر ہیں. آپ کے خیال میں کراچی میں گورنر راج کا نفاذ ہونا چاہیے، کیا کراچی کو فیڈرل کے حوالے کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے اس وقت جو آپ کے پاس سب سے پہلے تو کراچی کو میں سمجھتا ہوں ایک الگ صوبہ بنانا چاہیے. میں تو جو کچھ ماضی میں دیکھا ہے اس کا بیسٹ حل یہی ہے کہ آپ پروونسز بنائیں، اور صرف کراچی نہیں، جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہے انتظامیہ اس کو صوبے بنا دیں. دوسرا یہ کہ جب تک صوبہ نہیں بنتا تو کراچی کو وفاق کے انڈر میں ہونا چاہیے. میں اس کے فیور میں ہوں، کیونکہ سندھ جو ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ اس کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ کراچی کو اس کا حق دے. لیکن بابر بھائی وہاں پر پھر جو لوکل پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں اس وقت کراچی کے اندر، ان کا بھی پھر ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے نا، کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، پھر اپنی اونرشپ کی بھی بات. کراچی میں جو لوکل پارٹیز ہیں میرے خیال سے ان کی طرف سے بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے سوائے پیپلز پارٹی کی کہ اس کو وفاق کے زیر انتظام ان کو دے دیں. اور اگر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اگر آپ جاتے ہیں صوبوں پہ، اب مجھے نہیں پتا اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، میں کافی عرصے سے وہاں سے میں بہت دور ہوں، اور انشاءاللہ جب اچھا وقت ہو اور چیزیں سمجھ میں آئیں تو انسان جو اپنا جو بھی کہہ لیں کہ اپنے طور پہ جو کر سکیں انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن بہرحال کراچی کو اس وقت ضرورت ہے کہ اس کو اون کیا جائے، اس کے لوگوں کو اختیار دیا جائے، ان کے لوگوں کو لاوارث نہ سمجھا جائے. اور وہ بھی پاکستانی ہیں، اور میرے خیال سے ان سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہوا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں اس ملک کو بنانے میں، اور آج بھی وہ پاکستان کے اندر پاکستانی کی حیثیت سے ہی اپنے حق مانگتے ہیں. مہاجر کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، پاکستانی ہمیں جب شناخت ہوگی یا تو سب شناختیں چھوڑ دیں، کوئی نہ بولے میں سرائکی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں. جب آپ یہ کہیں گے کہ میں سندھی ہوں اور آپ 3 تلوار پہ اجرک لپیٹ دیں گے، یہ تعصب نہیں ہے کیا؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. آپ 3 تلوار اجرک لپیٹ کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اس سے آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، آپ لسانیت پیدا کر رہے ہیں، آپ لسانی کارڈ یوز کر رہے ہیں.
آپ کو چاہیے کہ دوسروں پہ زخم لگانے کے بجائے مرہم رکھیں, ان کو اپنا بنائیں, اون کرائیں. اس طرح زبردستی سے نہیں ہوگا کام, اور سب کی شناختوں کا احترام کیا جائے. کوئی گلگتی ہے, کوئی پشتون ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی سرائکی ہے, کوئی ہزاروال ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی مہاجر ہے, سب شناختے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن سب ہیں پاکستانی. اور پاکستانی قومیت کو لانے کے لیے آپ کو ایسے کام کرنے ہوں گے کہ ہر آدمی فخر سے بولے. جب آپ خود تقسیم کریں گے آئین میں کہ بھئی یہ کوٹا پنجاب بلوچستان سندھ, تو جب جاب لینے جائے گا تو یہ تھوڑی بولے گا میں پاکستانی ہوں, وہ دیکھے گا میرا زیادہ کوٹا, بولے گا میں پنجابی ہوں تاکہ میں اس کوٹے میں فٹوں, وہ کہے گا میں بلوچی ہوں تاکہ میں اس کوٹے میں فٹوں. آپ پہلے اس کو ختم کر دیں, نفرتیں ختم کریں, قومیت, پاکستانی قومیت کو مضبوط کریں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ملک بھی ترقی کرے گا, سارے ادارے بھی ترقی. یہ ادارے تھے, یہ اسٹیل مل آپ کا منافع میں تھا, یہ آپ کی PIA منافع میں تھی. جو اہل لوگ ہیں ان کو دیں, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو, تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ ایک مہاجر آ کے اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے لگ جائیں کہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہے. سرفراز اگر اچھا کیپٹن تھا تو اس لیے ہٹا دیا جائے وہ کراچی کا ہے, یا فواد عالم کو بٹھا دیا جائے, 2009 میں اس کو آخری ٹیسٹ میچ کھلایا اور قائدین ٹرافی میں سب سے زیادہ رن ریٹ کے مطابق وہ تھا. لیکن یہ غلط ہے, یہ تعصب ختم کر دیں. آپ ملک کو سب کو ایک جیسا سمجھیں, وی آل پاکستانی, وی لو پاکستان. یقیناً, بالکل پاور بھائی. لیکن میرا ایک چھوٹا سا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے سپورٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کو فیڈرل کے ہاتھ میں دے دیا جائے. دوسری طرف آپ کی بات یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ کراچی والوں کے ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ریزالو کر سکیں. یہاں پہ تھوڑا سا مجھے کچھ آپ سے میں ایکچولی آپ کو, جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کراچی والوں کو جو ہے جو موجودہ آپ کے سینسز ہیں, آپ پورا مینڈیٹ بھی دے دیں گے تو آپ سندھ میں حکومت نہیں بنا سکتے. اور پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ آپ کے انٹرسٹ سے جو لوگ جو نہ ٹیکس دیتے ہیں, 95% سندھ کا ٹیکس کراچی دیتا ہے اور رول آ کے 5% والے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک کہ ان کو اونرشپ نہیں ملے گی, اور وہ اونرشپ آپ وفاق کے ذریعے دے سکتے ہیں, کیونکہ پھر وفاق کو انصاف کرنا ہوگا. اگر وہاں بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ نہیں ہم اپنی ریٹ رکھیں, ان کو چاہیے کہ پھر کراچی والوں کو آگے کریں, ان کے ہاتھ میں اختیار دیں. ان کی جو, کیونکہ فیڈرل ایریا آپ کا جیسے اسلام آباد ہے, وہاں پہ ناظم ہے, اختیار ہے, CDS کے انڈر میں ساری چیزیں ہیں, تو وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, وفاق ان کو فنڈ دیتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, تو اس میں کم از کم باہر کی مداخلت کم ہو جائے گی. دوسرا جو آپ کا حق مارا جاتا ہے NFC کا, میں تو اس لحاظ سے بول رہا ہوں, میں تو ایک سمجھے عارضی حل بتا رہا ہوں. مستقل حل تو صوبہ ہے اور یہ بنانا پڑے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں, ہماری زندگی میں نہیں بعد میں, یہ ایشو ریزالو کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ ورنہ ہمیشہ رہے گا اور اس سے نفرتیں جنم لیں گی. کراچی میں اس وقت جو پارٹی ہے MQM, اس کے اندر سے قیادت کا فقدان ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کہ کس طریقے سے ان کو آپ اوور کم کرنے کے لیے آپ کی کیا تھاٹ پروسیس ہے, کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں پالیٹکس سے الگ ہو چکا ہوں, وہ لوگ یہ سوچیں, لیکن جو عوامی میں سنتا ہوں, جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں, ملتے ہیں مجھ سے, ظاہر ہے میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس پارٹی سے میرا تعلق رہا ہے, پوچھتے ہیں بابر بھائی کیا ہوگا, یہ ہوگا. تو جو لوگ پریشان ہوئے اس بات پہ کہ آپس میں لڑنا ہے, ایک دوسرے کے باتیں جو ہیں وہ باہر محلے میں چوراہے پہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ ہر ایک میں تو نے یہ کیا, وہ کہتا میں نے یہ کیا, تو یہ کہ ایک دوسرے پہ الزامات نہیں. اس کو ختم کرنا ہوگا اور سب کو اپنی انا ایک طرف رکھ کے ایک ہونا ہوگا تاکہ عوام میں میسج جائے کہ یہ ایک ہے, تو جا کے شاید کوئی خیال ملے. ورنہ یہ لڑتے رہیں گے, پھر دوسرے اسی طرح حرکتیں کرتے رہیں گے اور کراچی سفر کرے گا. کیا سولوشن دیکھتے ہیں آپ MQM کے تینوں گروپس کو آپس میں ملانے کے لیے؟ کیا آپ, اگر آج میں کہتا ہوں کہ بابر غوری صاحب ایک بیڑا اٹھا رہے ہیں کہ MQM کے تمام جو بکھرے ہوئے گروپس ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں, تو بابر غوری صاحب کو کیا جواب ہوگا؟ میں چونکہ میں یہاں بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتا. ہاں, میں اگر گراؤنڈ پہ ہوں تو میں اپنا کردار ادا کرتا, لیکن جو لوگ ہیں ان کو چاہیے انائیں چھوڑنی پڑیں گی, انائیں ایک طرف کر لیں. اور یہ کیونکہ اگر ہر آدمی بولے گا کہ میں لیڈر تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا, میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا پانی, وہ پانی وانی پہ کوئی نہیں بھرے گا, سب اس چکر میں لیں گے, الگ الگ گروپ بن رہیں گے. ایکسیپٹ کرنا ہوگا, قربانی دینی پڑے گی. ہاں بھائی یہ بڑا ہے, یہ میں چھوٹا ہوں, عمر کا لحاظ کر لیں, پچھلے رتبوں کا لحاظ کر لیں, جو سینئر تھے وہ سینئر تھے نا, ماننا پڑے گا ان کو, اور اس لحاظ سے بیٹھ کے ایک اپنا ورک آؤٹ کر لیں, ایک فارمولہ بنا کے کچھ کر لیں. لیکن یہ ان کے اوپر ہے, وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھیں گے. میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں, تو کیا میں یہاں سے بیٹھ کے کوئی ایسی بات کروں؟ کیا ہم آپ کو بہت جلدی گراؤنڈ پر دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی آدمی, جب میں پاکستان سے چلا تھا میرے پہ کوئی کیس نہیں تھا,
ना कोई इल्जामात थे ऐसे। मैं तो अपने बच्चों से रूटीन मैं आता था, सबको पता है, पाकिस्तान में भी सबको पता है, तुम जानते हैं। मेरे बच्चे यहाँ थे, मैं यहीं से गया था जब पॉलिटिक्स में 93 में, तो मेरा आना जाना रहता था। मैं आया तो पीछे वो एक पहले तो मुझ पर वो इल्ज़ाम लगा दिया 19,000 कंटेनर चोरी का। वो मैंने असले के 19,000 कंटेनर चोरी किए हैं। वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट 2 दफ़ा डिनाई किया कि जी हमारा तो कोई चोरी नहीं हुआ। फिर वो मैं कोर्ट चला गया इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, तो जिन्होंने लगाया था उन्होंने फिर वापस लिया कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत फहमी हो गई है। उसके बाद फिर वो दौलत मिर्ज़ा वाली मसला आया। उसके बाद मुख्तलिफ अजीब अजीब के इल्ज़ाम सुनता हूँ, ये कर लिया, आधा ये ले लिया, आधा वो ले लिया। वो शायद मसूद साहब ने एक बयान दे दिया था, आधा डलस ले लिया। मैं गैर है वो कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा यार मैं तो मजाक कर रहा था, बाबर भाई मेरे दोस्त हैं। पर अल्लाह ताला उन सबको नेक हिदायत दे। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप प्रूफ लें और अदालत में चले जाएँ, वो जाने अदालत जाने। हम बैठ के बगैर किसी तहकीक के, अच्छा ये हमारे मज़हब में सबसे ज़्यादा ये कि बगैर तस्दीक और तहकीक के बात को आगे ना बढ़ाओ। वो बल्कि आगे बढ़ाते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। आप बोलेंगे 1 करोड़, बोलेंगे 10 करोड़, तो खुद ब खुद मल्टीप्लाई करके अच्छा दूसरा बोलेगा ये गलत कह रहे हैं, कहले नहीं आपको नहीं पता, मुझे पता है सब, आपको नहीं पता। तो मैं तो हंसता था जब इल्ज़ाम लगते थे बहुत से। मैं सोचता था जवाब दूँ, फिर मैंने मतलब कि इनको क्या जवाब दूँ, आज ये बोल रहे हैं ये कर फिर बोल लेंगे, तो बोलने दो, जब वक्त आएगा जाएंगे, देखेंगे अल्लाह बेहतर करे। इंशाल्लाह ज़ाहिर अपना वतन है, क्यों नहीं जाएंगे वापस, ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। 14 अगस्त मनाने जा रहे हैं और आप कोई पाकिस्तान की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं पाकिस्तान की आवाम को पहले तो यौम आज़ादी मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हम ये फैसला कर लें कि हम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के लिए दिल खोलें, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, हम अपनी नफरतें ख़त्म करें। और ये इल्ज़ामात का सिलसिला ये ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिकल रिवेंज नहीं होना चाहिए। सब एक हैं और सब इस पाकिस्तानी हैं और सब ने मिलकर ही पाकिस्तान को आगे ले जाना है। कोई कम कोई ज़्यादा नहीं हो सकता, सब बराबर हैं। सब में वही मोहब्बत, वही प्यार, वतन से हर एक को मोहब्बत है। कोई दिल से इजहार करता है, कोई दिल में अंदर रख के इजहार करता है, लेकिन वी ऑल पाकिस्तानी, वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन और हज़रात, बहुत अच्छा हमने इंटरव्यू बाबर गौरी साहब के साथ किया। एक बहुत अरसे के बाद बाबर गौरी साहब जो है किसी शो पर आए हैं और हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं देसी टीवी यूएसए की तरफ से इनका भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगले प्रोग्राम के अंदर किसी अच्छे गेस्ट के साथ हम आपको लेकर आएँ, आपके साथ कराची, पाकिस्तान और यहाँ के लोकल यूएसए के मुख्तलिफ मसाइल पे और मुश्किलात पर बात करें। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।